से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म पिछले 2 जुमे से बात चल रही थी हज़रत सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के ज़ौक़ के बारे में कि सहाबा-ए-किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ ज़ौक़ अता फरमाए थे और वही मुख्तलिफ ज़ौक़ जाकर बाद में दीन के अलग अलग शोबे बने और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के अलग अलग शोबों को संभालने वाले अफराद अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए। एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे और साहिबजादे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी हुजूर के सहाबी हैं और इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला ये भी हुजूर के सहाबी हैं। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदानी आदमी थे, जंगों में जाया करते थे, जर्नैल हुआ करते थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जंगों पर भेजा करते थे। ये जो उनके साहिबजादे थे तो उनको यूं कहा जाए अपनी ज़बान में कि मेरे सूफी आदमी थे, बड़े इबादत गुजार थे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब शादी की हज़रत अब्दुल्ला की और कुछ दिनों के बाद में अपनी बहू से जाकर खैरियत पूछी कि भाई तुम्हारे शौहर कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं। तो तारीफ की ना बहू ने कि दिन भर रोजा रखते हैं और रात भर इबादत करते हैं। तो गोया इस तारीफ में शिकवा भी छुपा हुआ था, क्योंकि बीवी के भी हुकूक है, पतन के भी हक है। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो बुखारी की रिवायत में है कि उन्होंने जाकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी बात बता कि हमारे साहिबजादे की सूरत हाल ये। तो एक रिवायत में बुखारी की मिलती है रिवायत कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास तशरीफ ले गए और एक रिवायत में यह है कि हुजूर ने उनको बुलाया अपने यहाँ और बुलाने के बाद में आपने फरमाया कि हमने सुना है कि पूरी रात इबादत करते हो। तो कहा कि अल्लाह के रसूल रात छोटी पड़ जाती है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा न करो, रात के कुछ हिस्से में आराम कर लिया करो, कुछ हिस्से में इबादत कर लिया करो। गुफ्तगू किससे हो रही है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर ये तय हुआ कि रात के 3 हिस्से किए जाएं, 2 हिस्से सोने में गुजारे जाएं, 1 हिस्सा इबादत में। मिसाल के तौर पर अगर 6 घंटे की रात है तो 4 घंटे आराम किया जाए और 2 घंटे इबादत की जाए। या ये कि 9 घंटे की अगर रात है तो 6 घंटे आराम किया जाए और 3 घंटे इबादत किया जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल था, जो बुखारी की रिवायत में है कि आप मिसाल के तौर पर 9 घंटे की रात है तो आप 4.5 घंटे आराम करते थे, फिर उठते थे और उसके बाद में फिर 2 घंटा 2.5 घंटा इबादत करते थे, फिर घंटा 1.5 घंटा फिर आराम फरमाया करते थे, फिर फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाते थे। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। तो बहरहाल उनसे ये तय हुआ, हुजूर फरमा रहे कि अपनी इस
ذات کی شب بیداری کو کم کرو. تو بہرحال رات کے 3 حصے میں ایک حصہ عبادت کا متعین ہوا. پھر حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا حضور پڑھتے ہیں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہے کہ بس ایک قرآن روز مکمل کر لیتے. ایک قرآن روز مکمل کر لیتے. حضور نے فرمایا کم کرو، زیادہ ایسا کرو کہ مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو. تو کہہ رہے ہیں حضور یہ تو بہت کم ہو گیا. اور ہم اپنی بات کریں، اگر ہم سے کہا جائے سال میں ختم کر لیا کرو تو بڑی بات ہے. تو وہاں حضور فرما رہے ہیں کہ مہینے میں ایک کر لیا کرو. تو کہہ رہے ہیں حضور یہ تو بہت کم ہے. بات ہوتی رہی پھر یہ ہوا کہ 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے، اس سے کم میں نہیں کرنا. اب حضور نے پوچھا بھائی ہاں روزہ کا کیا معمول ہے؟ کہنے کہ حضور روزے تو ہم روز رکھتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایام بیس کے 3 روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو. اور ایک کا ثواب 10 گنا، تو 3 رکھو گے 30 روزے کا ثواب ہو جائے گا، تو پورے سال روزوں کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ نے مجھے قوت دی. حضور یہ 3 روزے تو بہت کم. اس پہ گفتگو ہوتی رہی. تو اس کے بعد میں یہ طے ہوا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کریں. چنانچہ یہ عبادت خود کی طے فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اگر یاد ہو تو 2، 4، 5، 6 جمعے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت ابو درداء کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بھائی ان لربک علیک حق ولزوجک علیک حق ولنفسک علیک حق، کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے یہاں آنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے. تو اس لیے اگر رات بھر عبادت کی جائے گی تو پھر بیوی کی اس میں کوتاہی ہوگی. دن بھر روزہ رکھا جائے گا پورا مہینہ، تو جو مہمان آتے ہیں ان مہمان کی ضیافت میں دقت ہوگی. تو فرمایا کہ سب کے حقوق ہیں اور ان سب کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پورا کرنا، اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام شریعت ہے. تو عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہوئی کہ بھائی مہینے میں 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے، اس سے کم میں مکمل نہیں کرنا. ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے اور رات کے 3 حصے کرنے ہیں، 2 حصے آرام میں گزارنے ہیں اور ایک حصہ عبادت میں گزارنا ہے. عبداللہ عمر بن عاص بخاری میں بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت تو جوانی کی قوت تھی اور طاقت تھی. جب بڑھاپا آیا اور ضعف آیا تو مجھے خیال ہوا کہ میں حضور کی رخصت پر عمل کر لیتا. معاہدہ کس سے کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کب کیا تھا؟ جوانی میں کیا تھا. جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن جب ضعف آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، نہیں کر پا رہے ہیں. عبداللہ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ اگر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ نہ کیا ہوتا تو اب ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا بڑھاپے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. 3 دن میں قرآن پاک کا مکمل کرنا میرے لیے اب مشکل ہو رہا ہے. رات کے آخری حصے میں جگنا اب تو مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بڑھاپے میں تو نیند اور زیادہ آتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات اگر عرض کروں کہ فرد اگر کچھ طے کرتا ہے، اگر کوئی انسان کچھ طے کرتا ہے تو وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے طے کرتا ہے. اگر کوئی جماعت کچھ طے کرتی ہے تو وہ اس جماعت اس وقت کے حالات کے اعتبار سے طے کرتی ہے. اور اگر پارلیمنٹ کچھ بل
لاتے ہیں تو وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے لاتے ہیں، ان کی نگاہ 20 سال بعد کی نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت جب کوئی چیز اور کوئی اصول بناتی ہے تو شریعت کی نگاہ میں بچپنا بھی ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں جوانی بھی ہوتی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں بڑھاپا بھی ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں تندرستی بھی ہوتی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت جو ضابطہ طے کرتی ہے اور شریعت جو دین، اللہ جو دین مکمل کرتا ہے، وہ پوری چیز کو، پورے سسٹم کو لے کے طے کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے بل تو واپس ہوتے ہیں اور واپس کرنے پڑتے ہیں، ہمارے عزائم جو کیے ہوتے ہیں ان عزائم سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور پوری جماعت مل کر جو طے کرتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سے افراد مل کر کسی کام کو طے کرتے ہیں تو ان کو اس سے ہٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے طے کیا ہے۔ لیکن شریعت نے جو اصول قرآن نے اور حدیث نے جو مرتب کیے ہیں، وہ اصول شریعت نے نگاہ بچپنے کی بھی رکھی ہے، جوانے کی بھی رکھی ہے، بڑھاپے کی بھی رکھی ہے، اس لیے کہ شریعت پھر نہیں بدلی جا سکتی، اس لیے کہ شریعت مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو وہاں کیا بات آئی؟ حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن عاص نے کیا شکایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عبادت تو خوب کرتا ہے، تلاوت تو خوب کرتا ہے، نوافل تو خوب پڑھتا ہے، لیکن اس کے ذمے جو اور حقوق ہیں ان حقوق کو یہ ادا نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ پوری رات نفل پڑھ لینا اور پورا مہینہ روزے میں گزار دینا اور دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، لیکن جو حقوق شریعت نے ہم پر دیے ہیں ان حقوق کو نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن یہ شب بیداری ہمیں بچانی پڑے گی، کیونکہ جو حقوق شریعت نے ہم کو دیے ان حقوق کی پاسداری ضروری ہے، ان حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے، اور ان حقوق پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے ہمیں ایک پورا نظام دیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بدن کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوافل تو خوب چل رہی، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں، تو حقوق کی طرف سے کمی ہو رہی، اور اگر حقوق اللہ میں کمی ہوئی تو اللہ تو ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو پھر وہ بندوں کا معاملہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں۔ یہ شریعت، یہ دین اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا۔ جیسے آج کل فرائض چھوڑ دیں، ہم فرائض چھوڑ دیں اور وظیفوں کے ذریعے سے ہم چاہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، تو فرائض کو ادا کریں گے نا تب اللہ راضی ہوگا، اور نفلی وظیفوں پر پوری طاقت لگاتے ہیں اور فرائض کو چھوڑے بیٹھے ہوں تو کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد تو اس وقت آئے گی جب ہم فرائض کو پورا کر رہے ہوں گے، اور فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بازار کا نگراں شکال بندی یہ واقعہ بنا رکھا تھا، ایک مرتبہ فجر کی نماز میں وہ صاحب نہیں آئے تو حضور اٹھ کے گھر گئے، ان کی والدہ سے پوچھے کیا ہوا آج فجر میں نہیں آیا؟ کہہ رہے پوری رات نفل پڑھتا رہا اور فجر کے وقت سو گیا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پوری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، یہ بہتر تھا اس کے لیے۔ وہ جو رات بھر عبادت کی وہ تو نفل تھی، اس کا تو حساب نہیں ہونا، اس کا تو سوال بھی نہیں ہونا، لیکن فرائض کا تو سوال ہونا ہے اللہ کیا کہ تم نے فرائض کو کیوں چھوڑا۔ اور اس وقت ہماری طاقت کس پہ لگتی ہے؟ نوافل پہ۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، اب تو وہ یوٹیوب پر وظیفے بھی آ گئے، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اگر سب ایسے بندے لگتے تو پھر کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، نہیں یہ پڑھ لو، مرمہ 1 روپے سے کام شروع کیا 1 کروڑ کے آدمی بن گئے۔ کچھ نہیں ہونا میرے دوستوں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور رزق کی تقسیم بھی اللہ اپنے بندوں کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کو کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ البتہ کوشش اور محنت کرنی ہے۔ اگر وظیفوں سے جو ہے آدمی
बड़ा बन जाता तो फिर ये कारोबार न उतारे जाते कि इंसान कारोबार करे और मेहनत करे और मशक्कत करे। वजीफा पढ़ता रहता, क्या जरूरत थी उसको मेहनत, धूप गर्मी, सख्त गर्मी में जा रहा है, सख्त सर्दी में जा रहा है, बारिश हो रही जा रहा है, मेहनत का हुक्म दिया अल्लाह ने और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है। दूसरा मेरे ज़हन में था 26 जनवरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना, लेकिन अब जो कि 26 जनवरी के एतबार से गुफ्तगू क्या की जाए सबको मालूम है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इस मुल्क को अंग्रेजों से की गुलामी से निजात